अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज कुछ बात करेंगे मामलात पर, मौशी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त जो जारी है मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात गिलगित बिल्तिस्तान से आ रही हैं, जैसा कि आपको इल्म होगा यकीनन अगर आप हालात हाज़रा से बाखबर रहते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ और उसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू हुआ और फिर नताइज को पेश करने की भी दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स के ऊपर जो है वो जैसे आप देखते थे माजी में पर्चे लहराए जाते थे, सबसे पहला नतीजा हमारी स्क्रीन पर, तो वो सिलसिला भी इसके साथ ही शुरू हो गया। बहरहाल जी, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं दूसरे नंबर पर, देख रहे हैं कि वो उनके नताइज जो है वो आ रहे हैं। 9 के करीब नशिस्त बताई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद जनाब आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पे 7 नशिस्तों के साथ, और इस तरह फिर जो सिलसिला चल रहा है इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 एक नशिस्तें हैं या मुस्लिम लीग नून की 1 नशिस्त है। तो इस तरह जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो नताइज अभी पूरी तरह नहीं आए, जो सरकारी नताइज आ रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिखा भी रहे हैं और इसके हवाले से आपको अपडेट भी करते रहेंगे। कोशिश यही है कि जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने लेकर आएँ, जो डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने लेकर आएँ और सही फिगर्स आपको दें, ये हमारी कोशिश है। रेस में नहीं है बिल्कुल भी जी, पहला नतीजा आए, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर आए, सही नतीजा आए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, इसकी वजाहत यहाँ पे ज़रूरी थी। इसके अलावा जी जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे आज ख़ास तौर पर, और आपके जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसको कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ, उसके ऊपर बात करें अपने मेहमानों से और उनका इस पे तबसरा भी लें, तज्जिया भी लें। तो सवालात को आज भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। फ़ीडबैक आपकी यकीनन मौसूल हो रही है, तमाम चीज़ें हम आज ज़रूर अपनी गुफ्तगू में रखेंगे जी। लेकिन सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पे खुशामदीद कहूँगा। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी इन सारे मामलात पर, और साथ ही ये जो इलेक्शन के हवाले से इस पर भी उनसे ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले परवेज़ मद्रास वाला साहब हमारे मेहमान हैं मोअज़्ज़ज़, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं सरदार शौकत पोपलजई साहब, प्रेसिडेंट बलोचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम, इसके अलावा एनालिस्ट हैं और बड़ा खुल के तज्जिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, और जो सवाल मौसूल हुए थे गुज़िश्ता जो नशिस्त हैं वो आज उनके सामने रखेंगे, उनका जवाब भी लेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ साहब, सबसे पहले तो गिलगित बिल्तिस्तान से शुरू करते हैं इस वक्त, क्योंकि मामला गर्म है और वहाँ पर मौसम जो है वो सर्द है। पोलिंग भी हुई, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आई। एक पता चलता है कि आपके मुल्क में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पोलिंग के ज़रिए पता चलता है ना, एक वैसे आम उसमें तो नहीं पता चलता हालात पे, लेकिन लोगों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया, घरों से निकल के गए। बड़ी टफ़ वहाँ पे जो है वो वेदर कंडीशंस थी और वो स्नोफॉल भी शुरू हो गया। उसके बाद भी लोग, मैं देख रहा था जी, लाइनों में लग कर बड़े इंतज़ार के बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो कैसा आपने देखा इंतखाबी जो मार्क अब तक हुआ है, कैसा नज़र आया? बहुत शुक्रिया यासिर। देखें, ये जो जीबी के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर मैंने बड़ी पार्टिसिपेशन देखी लोगों की। जितने भी उन्होंने सियासी पार्टियों ने जो जलसे किए उनमें आप देखें कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, लोगों ने काफ़ी उसके अंदर हिस्सा लिया है, सबकी बातें सुनी उन्होंने, ठीक है ना, जो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका डिसीजन लेने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप इस पार्टी के लीडर की बात सुने, इस पार्टी के भी लीडर की बात सुने, और फिर वो डिसीजन अल्टीमेटली वो उसका होता है जिसका वो वोट होता है। अच्छा, मैंने वहाँ बहुत डिसिप्लिन देखा, एक तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन देखा। उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था कि किसी एक दीवार पे वॉल चॉकिंग नहीं हुई किसी सियासी पार्टी की। ये एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और ऐसा सारे मुल्क में होना चाहिए। और इससे पता चलता है कि उनके अंदर ये शऊर है, और सियासी शऊर भी है और सिविक सेंस भी है उन लोगों में। और आप देखें कि भाई वो जब इलेक्शन का टाइम आया, जो वोट देने का टाइम हो, तो काफ़ी पार्टिसिपेशन है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, एज यू सेड कि भाई उस कंडीशन में भी, जबकि आपकी बारिशें हो रही हैं और वेदर कंडीशन इतनी एडवर्स है, फिर भी लोग गए, फैमिलीज़ गई और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। उसी का ही आप अभी रिज़ल्ट देख रहे हैं कि आपने देखा कि नंबर्स जो आ रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है उसमें नंबर्स आ रहे हैं, वो लो नंबर्स नहीं हैं, अच्छे नंबर्स में आपको नज़र आ रहा है कि वो जो भी बंदा जीत रहा है ना, वो अच्छे नंबर्स लेके नंबर्स अच्छे, वरना तो होता है ना कि 1000, 1500, 2000, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छे नंबर्स में। और जितने भी हल्के आप देखें उसके अंदर एक अच्छी वोट बैंक जो है ना वो वहाँ है और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब जो भी सियासी पार्टी आती है जिसका पलड़ा भारी है
وہ اس کو زیادہ ووٹ ملیں گے اور اس کو پھر وہاں پرفارم بھی کرنا پڑے گا جو وعدے کیے ہیں. کیونکہ میں ابھی واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا بڑے یاد رکھنے والے ہیں. ایسا ہی انہوں نے جس طریقے سے ان کو سنا ہے ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں, جن طریقے سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اب وہ یاد رکھیں گے کہ بھئی ہم نے اس کو ووٹ دیا, اس نے ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, خاص کر ہمیں کراچی میں تو چلو کچھ نہیں ملا آج تک, مگر ادھر آپ نے اگر مس کر دیا ایک دفعہ, ڈیلیور نہیں کیا, تو اگلی دفعہ پھر یہ امیدیں آپ لگانا چھوڑ دیں کہ بھئی آپ کو ملے گا. تو میں تو بالکل اس کو اچھا کہتا ہوں کہ اٹس اے گڈ سائن کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی پارٹیسپیشن ہے اور اس قسم کے شعور رکھنے والے ہمارے ملک میں وہاں بھی ہیں. ہمارے یہاں پورے ملک میں ہیں شعور رکھنے والے, مگر اس حصے کے میں اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا رائٹ جو ہے اس کو منوانے کے لیے وہ اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں, جو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے لیے تو اچھا ہوگا مگر پورے ملک کے لیے اچھا ہوگا. کیوں کہ ان کے ووٹ سے, ان کی سیٹوں سے آپ سمجھیں گے کہ بھئی اسمبلی اور سینٹ دونوں پہ فرق پڑے گا, اور جو بھی حکمران پارٹی ہے ان کے لیے بہت اچھا ایک سمجھ لے کہ ایک ٹول مل جائے گا ان کو ٹو پلے اراؤنڈ. تو میں سمجھوں گا کہ یار یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر میں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے, اینڈ آئی ایم ویری کین ٹو سی دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹیٹس کو مینٹین ہی ہو گیا, جو حکمراں جماعت ہوتی ہے وہ کوئی بھی بائی الیکشن ہو, کوئی بھی انتخابات ہو, وہ جیت ہی جاتی ہے. اس دفعہ ہم سوچ رہے تھے کچھ نتائج مختلف ہوں گے, اور جس طرح کی پرفارمنسز رہی ہیں اس کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پوزیشن جو ہے بڑی ورنیبل ہے, جو حکمراں جماعت ہے تحریک انصاف. تو ابھی جو نتیجہ آیا ہے سو فار, جو ریزلٹس آئے, اس سے کیا کنکلوڈ کر پائیں, کیا سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں اس کو الیکشن کے پرسپیکٹو پہ نہیں دیکھتا ہوں, میں اس کو نیشنل پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ یہ وی ہیو اے وائبرنٹ نیشن وچ از کمیٹڈ کہ ان فیوچر ہمارے ہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی جگہ لے, اور ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ آئیں, گورنمنٹ بنائیں اور آگے پھر ان کے کام کریں, اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کام کریں. اور اس کے بعد آئی تھنک واٹ ایور دا ڈیسیجن از, اب آئی ڈونٹ نو کہ اپوزیشن کیا اس کا رد عمل ہوگا, ابھی تک تو انہوں نے نہیں ظاہر کیا, لیکن جو ان کے موٹیوز ہیں یا ان کی جو سوچ ہے وہ کیا لیتی ہے, اور گورنمنٹ اس کو کس پرسپیکٹو میں لیتی ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ تمام گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیشن ایز اے ہول, یہ آپ نے ایک حصہ دیکھا جو ریجن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کے اندر نہیں جاتا ہوں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں, سی پیک اور پھر جو انڈیا جو کچھ کر رہا ہے, تو یہ اس اینگل سے بہت امپورٹنٹ تھا. اور لوگ اور انٹرنیشنل میڈیا یہ خدشات ظاہر کر رہی تھی کہ شاید ادھر ویسا جوش و جذبہ نہ ملے, لیکن جیسے یاسر بھائی نے کہا کہ ادھر آپ نے دیکھا جس طریقے سے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوئی. تو اس میں میرا خیال ہے تمام جو پارٹیز ہیں یا تمام جو بھی حصہ ہے ہماری سیاست, ان کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ہار جیت یا گورنمنٹ کون بناتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ نیشن از بینگ prepared by themselves for future course of action. اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میرا خیال ہے اب ان کو آپ ہوائی باتیں نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ فالس کمٹمنٹس نہیں کر سکتے, ان سے کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو آپ ڈیلیور نہ کر سکیں, تو یو ول ہیو ٹو ڈیلیور. اچھا, ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی وہ سی پیک کے حوالے سے کہ جی سی پیک کے لیے کوئی میجر پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا تھا جب سی پیک جو پروجیکٹ اوور آل اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. دس کوڈ بی دا ریزن کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کلیم تو وہی لوگ کر رہے تھے کہ جو پاسٹ میں حکومت کر چکے ہوئے تھے, تو ایسا کیوں ہوا یہ بتائیے. دیکھیے سی پیک کو میرا خیال ہے اس وقت لوگ جو جس طرح دیکھیں پہلے جو پریویس گورنمنٹ گزری, انہوں نے سی پیک کو بڑا آگے لے کے پروجیکشن پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بہت کیا. پھر کچھ صوبوں کو ریزرویشنز بھی تھیں کہ ان کو ارلی ہارویسٹ میں کچھ نہیں ملا. تو اب لوگوں کو میرا خیال ہے اب لوگ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا بلیو کرنے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ ہیں کہ گورنمنٹ کہے کہ جی ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک دے ول ناؤ بلیو واٹ دا چائنا سیز ٹروتھفلی. جو چائنا آپ دیکھیں اورنج لائن ٹرین ہے لاہور کی, وہ میں کسی کو اچھا لگے برا لگے تو وہ چائنیز نے ہی
علامہ آل ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے, ان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے, انہوں نے اس کو شروع کیا. تو آئی تھنک واٹ چائنا از گوئنگ, اب میٹنگ آنے والی ہے جی کی اور سیکنڈ فیز شروع ہوگا, تو آئی تھنک people are going to trust what China says, which is the sole sponsor of this project. Exactly. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ وہ چائنا کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, چیزیں مٹیریلائز ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ اس کو بلیو کرتے ہیں, سینگ از بلیو والی بات ہے. اچھا پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے ابھی سردار صاحب نے نشاندہی کی چیزوں کی کہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈیلیور سم ہاؤ, اب وہ نہیں چلے گا کہ آپ جیسے ماضی میں فالس ہوپ دیتے تھے, آپ بڑے بڑے بیانات دیتے تھے, اس وقت بھی بڑی سیاسی تقاریر ہوئیں, سب کچھ لوگوں نے بڑا سنا بھی پیشنٹلی تمام چیزوں کو, اور اس کے بعد ووٹ سے ریفلیکٹ ہو گئی یہ چیز کہ وہ کس کی بات پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن اگین جو آپ کی اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوگی, اب ڈیلیور کرنا ہوگا سم ہاؤ آپ کو, کیونکہ یہ بہت لمبا ہو گیا ہے, پرولونگ ہو گیا یہ سیشن, جس کے اندر مہنگائی کی بات ہوتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر لیں گے, معاملات کنٹرول ہو جائیں گے, جو کہ ابھی تک سو فار نہیں ہوئے. تو آگے گوئنگ فارورڈ کیا نظر آتا ہے, یا مارچ کے بعد کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا ڈراسٹک کوئی چینج آئے گا, ایسا کچھ فورسی کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں ذرا سردار صاحب نے جو بات کی نا, تو وہ سی پیک کے بارے میں تھوڑا ایک جملہ ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دوں پلیز. کہ سی پیک کی جو بھی فنڈز آئے نا, ہمارے یہاں جو ہے نا اس چیزوں کی پرائیورٹی تھی نا, وہ ہم نے کیا کیا کہ اورنج لائن بنا دی, جس کی ہمیں ایکچوئل ضرورت اتنی نہیں تھی. وہ فنڈز کو ہم کہیں اور یوٹیلائز کر سکتے تھے, چھوٹے صوبوں کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ایسے پروجیکٹ کر سکتے تھے جو زیادہ ویزیبل ہو. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فنڈ جو ہے نا سی پیک کا, جو ایکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے آیا تھا, جو ملک کی جو براڈ سینس میں جو ڈیولپمنٹ تھی, اس کا تقریباً حصہ جو ہے نا انہوں نے ادھر ڈال دیا. اس کی طرف ٹھیک ہے, چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ ملا, انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا, پیسہ انہوں نے آپ کو دیا, آپ کی مرضی, آپ اس کے لیے چائے پئیں یا کافی پئیں, آپ کی مرضی, آپ نے وہ بنا دیا. مگر اس سے آپ چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے نا, اس کے اندر بہت سارے چھوٹے پروجیکٹ لگا سکتے تھے, جن کی ان کے اندر بہت ساری چینجز, ان کی لائف جو ہے نا وہ امپروو ہو سکتی تھی. تو یہ جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا نا کہ وہ اس کا جو پیسہ تھا انہوں نے ایسے پروجیکٹ میں لگا دیا جس کا ایکچولی جیسے نا جلد رزلٹ نہ آئے. تو اب جو ہے نا اس گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا, اور مارچ تک یا جو بھی ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا, ان کو obviously ڈیلیور کرنا پڑے گا. ابھی لوگ جو ہے نا تھک چکے ہیں, لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بھی حالت کب چینج ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کے اندر تو اگر آپ جائیں وہاں, میں ریسنٹلی گیا تھا وہاں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا بہت اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں, مگر میں یہ سچ بات کروں گا کہ عام آدمی سے ملنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ بندہ خوش تھا. وہ کہتا ہے ہمارے یہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں, ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں, ہماری ہوٹلیں چل رہی ہیں, ہماری ٹیکسی والے چل رہے ہیں. تو وہ بڑے خوشحال تھے اس ان دا سینس کہ بھئی ان کے یہاں ٹورزم آ رہی ہے. اچھا, وہاں زیادہ تر جو ہے نا گلگت بلتستان میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا اسکوپ ہے, اور وہی ان کو آگے نکالے گا سب سے پہلے تو, اور لوگ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہاں کے لوگ بھی اچھے پڑھے لکھے ہیں, وہاں کے لوگ بڑے اچھے, مطلب کہ ہاسپٹیلٹی چوری چکاری بالکل نہیں ہے. تو اس سے ہمیں, مگر گورنمنٹ نے ابھی جو ہے نا عام طور پہ جیسے کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن, وہ ساری چیزوں کو پاس آن کرنا پڑے گا کہ بھئی لوگوں کی جو ہے مصیبتیں ہیں, لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, وہ سارے جو ہے نا سالو ہونے چاہیے. ہاؤسنگ پالیسی بنا دی, تو ہاؤسنگ پالیسی کے اندر ابھی تک ہم نے 2.5 سال کے اندر ہم نے کوئی بہت زیادہ چینجز دیکھی نہیں ہیں, مٹیریلائز نہیں ہوئی. اچھا, پھر ہاؤسنگ پالیسی تو بنا دی, مگر ہاؤسنگ پالیسی کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤسنگ تو بنا دیں گے, مگر لوگوں کی انکم لیول ہے نا وہ بہت ہی نیچے ہو گئی ہے, کیونکہ باقی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ہے نہیں. آپ سبزی لینے جاتے ہیں, گوشت لینے, اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب آپ پہلے وہ چیزیں لیں گے کہ گھر لیں گے. تو گورنمنٹ نے ہاؤسنگ پالیسی بنا دی. اب آپ دیکھیں کہ بھئی اسٹیل, سیمنٹ, اس کے تو بیسک را مٹیریل ہے, اس کی پرائس تو آسمان کو چھو رہی ہے. تو وہ جو بھی گھر بنائے گا تو وہ ان چیزوں سے ہی گھر بنائے گا نا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھئی اگر وہ ہاؤسنگ پالیسی بنائے ہے تو ایسا آلٹرنیٹ چیزیں دیکھیں کہ بھئی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے نا, جس کا را مٹیریل بھی لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر ہو اور لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو. آپ نے گھر بنا لیں گے, آپ نے 1,000 یا 10,000 گھر بنا دی, اب لوگوں کی جیب ہی نہیں ساتھ دے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو بولیں گے بینک سے قرضہ لے لو, بینک سے قرضہ بھی تو آپ کو بھرنا ہے نا, اسی کو بھرنا ہے, تو اس کی پاکٹ اجازت دے گی تو بینک سے پہلے تو وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا. ایجوکیشن یہاں مہنگی ہے, ہیلتھ آپ کا یہاں مہنگا ہے, ٹرانسپورٹیشن لٹرلی ایسی کوئی بڑے شہروں میں ہے نہیں, کچھ شہروں میں ہے, وہ بہت اچھا ہے, ان کی گورنمنٹ نے کام کیا ہے.
تو اس قسم کی چیزیں کو گورنمنٹ کو اوور آل دیکھنا پڑے گا اور بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بھئی وہ ڈیسیشن لے لیا کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں, مگر آپ دیکھو تو صحیح کہ لوگوں کی اتنی ڈیپ پاکٹ ہے کہ they can afford it or not. ایگزیکٹلی, اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. سر اسپیکنگ آف یہ جو رورل اکانومی ہے اس کی بات کر رہے ہیں, جیسے ایک بات انہوں نے بڑی ویلڈ کی, بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ آپ بھی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگاتے ہیں, وائی ڈونٹ یو گو فار یہ چھوٹے ایریاز میں جائیں, ادھر کچھ اس طرح سے پروجیکٹس لگائیں, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. وہاں تو بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں لوگوں کو, اگر خدا نہ کرے کوئی چھت سے گر جائے اس کو سٹیچز لگانے کے لیے جو ہے وہ 15 ساڑھے 15 20 کلومیٹر جاتا ہے ٹریول کر کے, اور پھر جا کے اس کو سٹیچز لگوانے پڑتے ہیں. یہ تو حال ہے. تو یہ بھی تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اسی طرح سی پیک کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا بتائیں کہ جو چھوٹے ایریاز ہیں, خاص طور پہ بلوچستان کی بات ہوتی ہے, اگر اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا, وہ جو چینج ہم لٹرلی جس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں آنا چاہیے اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کے بعد, وہ تو ابھی کنسیڈریشن میں کہیں نظر نہیں آتا. اس کے بارے میں تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پھر پلان ایسا ہونا چاہیے, جب آپ کے پاس ایک سڑک موجود ہے اس سے آپ کو فائدہ کس طرح اٹھانا ہے یہ تو آپ کو طے کرنا ہے. کیا وہ ہمارے پاس پلان ہے؟ ڈو یو سی؟ یس سر, تھینک یو سو مچ. یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے, اور میں اور میرا ادارہ جو ہے ہم لوگ پچھلے تقریباً آپ سمجھیں 10 سال سے اس کو بڑا پرٹیکولرلی ٹیک اپ کرتے ہیں, گورنمنٹل لیول, پولیٹیکل لیول, ویر ایور اٹ از. پاکستان کی ناٹ ڈیولپ, یہ فار شور آپ لے لیں میری اوپینین میں, پاکستان کی ناٹ ڈیولپ انٹل انلیس یو ڈیولپ دا مائکرو لیول. دیر از نو کوشچن, بالکل نو سیکنڈ تھاٹ. اب آپ میگا پروجیکٹس لے آئیں. ایک یورپین ڈیلیگیشن آیا, ہمارے جو پولیٹیکل صاحبان تھے انہوں نے بڑی تقریریں کی, انہوں نے کہا وی نیڈ آٹومیشن, وی نیڈ ٹیکنالوجی. تو یورپین جو ڈیلیگیشن کا لیڈر تھا, آئی ڈونٹ ریمبر کہ وہ نیدرلینڈس کا تھا یا ڈینمارک کا تھا, انہوں نے بڑے اچھے کمنٹ دیے اینڈ آئی لائکڈ اٹ. اس نے کہا جینٹلمین یو آر اے ڈیولپنگ اکانومی, یو ڈونٹ نیڈ آٹومیشن. اف یو ول برنگ آٹومیشن ہو ول پرووائڈ جابس ٹو پیپل. ایگزیکٹلی. ناؤ the micro level will provide jobs to. میں بلوچستان کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کی اکانومی جو ہے وہ 76% ایگریکلچر پہ. وہاں ہر گھر میں مال مویشی ہے جو بیچتے ہیں, لائف سٹاک ہے. ہر گھر میں الحمدللہ نارتھ میں فروٹ ہے, نیچے آپ آ جائیں فشریز ہے, لائف سٹاک ہے. تربت جو ہے دنیا کا تیسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا. آپ کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ افسوس کن بات ہے کہ اس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ایک چیز میں اس کے اوپر میں جاؤں, ابھی پرائم منسٹر گئے, انہوں نے, ہم لوگ بڑی ہوپ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی پیکج اناؤنس کر کے آ جائیں گے. پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان دیا, اس کے بعد شاید خاقان عباسی ہے, پی ایم ایل این نے دیا. یہ پرائم منسٹر ہمیں ہوا میں چھوڑ کے چلے گئے کہ جی ہم پیکج دیں گے, آئی ڈونٹ نو وٹ پیکج ہی ہے. سو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر آپ مائکرو لیول پہ ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر یہی ان رورل ایریاز میں, اللہ نہ کرے ہماری دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائے, دین یو گیٹ دا سیکورٹی ایشوز. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. آپ کو اندازہ نہیں ہے افغانستان کے بارڈر پہ, ایران کے بارڈر پہ پاپولیشن کس مصیبت کے اندر ہے. کیونکہ ان کے لیے, میں وہ ورڈ نہیں بول سکتا ہوں جو آفیشلی یہ بولتے ہیں کہ جی اسمگلنگ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں. کیونکہ ان کا ذریعہ آپ ان کو پرووائڈ کریں, ان کو مارکیٹ دیں, ان کو بتائیں کہ آپ یہ چیز ایکسپورٹ کریں, امپورٹ کریں, they will do it, they will not fall into that category. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے, میں گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, کہ آپ کے 10 نان الیکٹڈ ایڈوائزر جو ہیں یا اسپوکس پرسن جو ہیں ڈیلی آ کے پولیٹیکل بینڈ بجائیں گے, تو میں کیا سمجھوں گا میرے ملک کی اکانومی کیا ہو رہی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک دی ڈائریکشن سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. چائنا نے برداشت کیا, جیسے یاسر بھائی نے بولا کہ پہلا جو آپ کا فیز تھا اس میں ارلی ہارویسٹ میں جو حق میں وقت تھے انہوں نے ڈیسیجن لیا, جیسے اورنج لائن بولی, انرجی کے پروجیکٹس بولے. تو یہاں پہ جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے مائکرو لیول پہ تو کوئی پروگرام کنسیڈریشن ہے ہی نہیں نا سر. اس کے لیے تو پورا پلان کرنا پڑتا ہے. ابھی اس پلان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ پلان کیسے ایگزیکیوٹ کرے گا. تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے. سیاسی صورتحال کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے, لیکن یہ جو ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں, حقیقی مسائل ہیں, ان کو کیسے حل کیا جائے گا, ایک بڑا سوال ہے. پرویز مدراس والا صاحب تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی ان سارے معاملات پر. پرویز بھائی یہ فرمائیے, ایک مسئلہ اب یہ بھی درپیش ہے, جیسا بھی ہم نے بات کی, رورل ایریا میں یا اس اکانومی کو اگر چھوڑ دیا جائے گا, مسلسل نظر انداز کیا جائے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو اربن اکانومی ہے اس کے اوپر پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. انفراسٹرکچر آپ کا اسی لیے زیادہ خراب ہو رہا ہے, آپ کے ریسورسز ڈپلیٹ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جو اربن اکانومی ہے اس کے اوپر پریشر بلڈ ہوتا جا رہا ہے. رورل اکانومی سے سارا لوگ ادھر ٹریول کر کر آ رہے ہیں, وہیں اپرچونٹی تلاش کریں گے, وہیں کام کریں گے, اس کو سروائیو کرنا ہے سمہاؤ. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ابھی تک ریئلائز نہیں کر سکے. بلوچستان کی جیسے بھی بات ہو رہی تھی, اتنے ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, سب کو اندازہ ہے, لیکن اگر اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, اس سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اگر وہاں کے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو آپ کی پلاننگ میں تو بہت زیادہ فلاز ہیں. پھر کیسے ٹھیک کریں گے معاملہ؟ پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے جو سی پیک کے جو پیسے آئے تھے اس کو ڈائیورٹ کر دیا, اس کے فنڈز کو, اور ہم نے بڑے بڑے جو ہے نا میگا پروجیکٹس بنا دیے. اس کی جگہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر وہ چھوٹے شہروں میں جو بلوچستان جو ہے نا موسٹ نگلیکٹڈ پروونس ہے پاکستان کا, یہ ٹھیک ہے نا, یہ کوئی بھی کہے یہ ماننا پڑے گا, کیونکہ ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے, ان کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی. اسی لیے ہمارے جو اربن سٹیز ہیں اس کے اندر وہ مائیگریشن ہوتی ہے, لوگ وہاں آتے ہیں کام ڈھونڈنے کے لیے, وہاں رہتے ہیں, وہاں ان کی ساری فیسلٹی ہیں, وہاں ہاؤسنگ بھی ان کو کسی طرح سے مل جاتی ہے. کہیں بھی روڈ کے کنارے انہوں نے بنا دیا اللیگل, انہوں نے پیسے لے کے انہوں نے کسی کو قبضہ گروپ ہوتے ہیں بڑے شہروں میں, اور ان کو میڈیکل فیسلٹی, کھانا پینا سب کچھ مل جاتا ہے, جاب بھی مل جاتا ہے. چھوٹے جو شہروں میں یا چھوٹے صوبوں میں یا چھوٹے علاقوں میں اگر ہم جب تک ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, ان کو وہاں روزگار فراہم نہیں کریں گے, ان کو فیسلٹی نہیں دیں گے, ہمارے ملک میں یہ پرابلم آتا رہے گا. ہمارے بڑے شہروں میں وہ جو ہے نا لوڈ پڑتا رہے گا, اور ہم ان کے جو کور ایشوز ہیں نا وہ کبھی ہم سالو کر ہی نہیں پائیں گے. کیونکہ ہم اگر آج پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک شہر کی جو پاپولیشن ہے وہ ایکس اماؤنٹ آف پاپولیشن ہے, اور پھر ہم نے جو چھوٹے شہروں میں ہم نے کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی, اور وہاں ہم نے ڈیولپمنٹ کا ایک روڈ میپ بنایا نا, پتہ چلا کہ بھئی اگلے سال 25 لاکھ اور لوگ آ گئے, پھر پتہ چلا اگلے سال 25 لاکھ اور لوگ آ گئے. جب تک آپ نے وہ روڈ میپ کو ایکچولی ایگزیکیوٹ کیا نا, تو آپ کے پاس تو پاپولیشن جو ہے نا 50 لاکھ اور آ گئی. تو اس کا پہلے یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ کی پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر وہ ایسے پروجیکٹ لگائے کہ جو ان کی جو وہاں کور ایکٹیویٹی ہے, اگر وہاں ان کا اگر ڈیری کا ہے, جیسے ہم جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں, نیدرلینڈ میں جاتے ہیں, تو وہاں وہ ڈیری کے اندر انہوں نے چیز فیکٹریاں بنا کے دے دی ہے, وول کی فیکٹری بنا دی ہے, وہاں شپس کے اوپر وہ وول نکالتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ, اور گورنمنٹ کی ایک ادارہ ہوتا ہے, کوپریٹو ہوتی ہے, وہ وہاں سے ان سے لے کے نا وہ آگے ان کو سپلائی کرتا ہے. وہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ ایسے میکینزم بناتی ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو بعض اوقات جو ہے نا گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ریگولیٹ کرتی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ ایکسپرٹیز جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کا انٹرسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ سامان ادھر سے یہاں بیچوں گا تو مجھے اس میں سے 5% ملے گا, تو اس کا پرائیویٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ وہ پالیسیز بنائے, ریگولیٹ کرے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ میں لے کے چلے, اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر اسکیمز بنائیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی ٹاؤن پلاننگ کی ہے یا جتنے بھی ہاؤسنگ کی جو پروجیکٹ آئے نا, وہ ہم کہتے ہیں کراچی سٹی میں ہی ہوں. بھئی کراچی سٹی سے باہر لے جاؤ, لوگوں کو وہاں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا کے دو. ٹھیک ہے, جو بھی ہے, اگر بحریہ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک شہر آباد کیا ہوتا ہے. اس طرح سے ہمیں چھوٹے گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ اسپانسرڈ وہاں شہر بننے چاہیے. اور ہمارے جو ہے نا, جیسے ہم لاڑکانہ کی بات کریں, ہم حیدرآباد کی بات کریں, سکھر کی بات کریں, وہاں جو ہے نا پچھلے 15-20 سالوں میں جو وہاں کے حالات ہیں نا, سوری ٹو سے دیٹ کہ وہ بہت زیادہ نیچے چلے گئے. وہاں کی جو پاپولیشن جہاں لوگ رہ رہے ہیں نا, ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم کراچی جیسے شہر میں آ جائیں. بلوچستان والے تو بیچارے, ان لوگوں کو میں جیسے بتا رہا تھا, کچھ علاقوں میں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے یا کراچی بھی ایک شہر ہے, ان کو تو اپنے علاقے کی فکر ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہے. سر یہ فرمائیے گا, جیسا بھی بات ہو رہی تھی, اس کے لیے تو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر پروونشل گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے.
نہ پاسٹ میں نہ ریسنٹ ٹائمز میں ہمیں نظر آیا کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ٹیک اپ کرے، ایٹ لیسٹ ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرے. سی پیک سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہونے چاہیے. آپ نے جیسے ابھی ایگریکلچرل لینڈ کی بات کی ہے، فرجائل ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس سے بینیفٹ نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ آپ کی غلطی ہوگی. تو لوکل گورنمنٹ اس میں کہاں ہے، پروونشل گورنمنٹ کہاں ہے، اس کا رول کیا نظر آتا ہے، یہ بتائیے. سر آپ نے بالکل، آئی فلی ایگری ود یو کہ پروونشل گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. صرف 2 صوبے مجھے نظر آتے ہیں، وہ پنجاب اور سندھ، جہاں پہ گورنمنٹ پرو ایکٹیو ہے. بلوچستان میں انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو مائکرو لیول اکانومی ہے، دس از دا چیپسٹ فارم آف اکانومی ویئر یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسپینڈ مچ منی. گورنمنٹ اگر اپنی ایک ذمہ داری پوری کر لے کہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دے. اب بلوچستان میں تو یہ اشر ہے کہ ایگریکلچر یا کسی کام کے لیے کوئی بینک پیسے دینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ سیکورٹی وائز، ہم شاید موٹر سائیکل کے بھی لون نہ دیں. کتنی دفعہ بینکوں سے ہم لڑے. ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہمارے چیف منسٹر تھے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ، میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ بھی ان کو وارن کریں، وائنڈ اپ کرو اپنی برانچز اف یو ڈونٹ ڈو اٹ دا وے یو آر ڈوئنگ اٹ ان ادر پروونسز. ایک بڑی امپورٹنٹ میں مثال دیتا ہوں. مے بی پولیٹیکلی آئی ڈو ناٹ ایگری ٹو دی لیگیسی آف پرویز مشرف، لیکن انہوں نے بلوچستان پہ 2 احسانات کیے. ایک تو انہوں نے کوسٹل ہائی وے بنا کے دی بلینز آف روپیز. ایک یہیں تربت کے ایریا میں انہوں نے میرانی ڈیم بھی بنا کے دیا. ٹھیک، میں بہت افسوس سے بات بتا رہا ہوں، 15+ ایئرز ہو گئے، ہماری صوبائی حکومت نے کوئی پلاننگ نہیں کی. وہ ہنٹرلینڈ جو ہے اب کوسٹل روڈ کیا ٹورزم کے لیے رہ گیا یا صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے؟ جو سراؤنڈنگ میں ایریاز ہیں، دس از ایریا از ریچ ان فشریز، ان سی فوڈ. تو کوئی بھی نہ فیکٹری نہ فشرمین کو کسی قسم کی ہیلپ نہیں دی گئی. جو سی پیک کا سینٹر ہے گوادر، آج بھی وہ لوگ رو رہے ہیں، نہ ان کو پانی ملتا ہے، 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. تو پروونشل گورنمنٹ ان مینی ٹائمز پریویس سکسیسو دے فیل. اب جو پریزنٹ پروونشل گورنمنٹ ہے، آپ پورے بلوچستان کو، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، پوری کی اکنامکس کو دیکھیں کیا ایشو ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جی ہم کوسٹل ٹورزم ڈیولپ کریں گے. کوسٹل ٹورزم آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ پری ریکوزٹ آپ گڈ انفراسٹرکچر، then sense of security, which is very important for a private sector. کئی ایشوز ایسے ہیں جو میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں انویسٹرز کو آنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ لا بناتی ہے. اب لا کی بھی سٹوری سن لیں کہ کتنے سال لگ گئے ایک انٹرنیشنل وینچر کو، گوادر پورٹ کو ریلیف لینے کے لیے. 2 دفعہ پریزیڈنٹ نے آرڈیننس ایشو کیے. اب لاسٹ بجٹ میں جا کے انہوں نے اس کے اندر انسرٹ کیا اور اس کو کلیئر کرایا جو بھی ڈیوٹیز میں اور سیلز ٹیکس میں ریلیف دینا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے جب سی پیک آیا تھا تو ہمارے چیف منسٹر، بلوچستان کے چیف منسٹر کو چاہیے تھا دوسرے چیف منسٹرز کی طرح بیٹھ جائیں جا کے اسلام آباد کے اندر کہ جی میرا حصہ دیں آپ مجھے. آپ حصہ مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ ایروگنس میں آ جاتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرے پاس خود چل کے آئے گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو آج ریکارڈ جیسا انٹرنیشنل پروجیکٹ جو ہے وہ لمبو میں نہیں جاتا آپ کا. ایسا ہی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری پرو ایکٹیو. آپ کو اب مائکرو اکنامکس کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو سیکنڈ فیز ہے چائنا کا، اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر ہم کبھی نہیں اٹھا سکیں. تو یہ آپ کے پاس یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس سے ابھی فائدہ اٹھا لیا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی اگین بات وہی ہے جیسے ابھی سردار صاحب نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. پھر بہت سارے کویسچنز اس کے اندر ہیں. ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ایلوکیشنز ہوتی رہی ہیں، پیکیجز ملتے رہے، لیکن پتہ نہیں مٹیریلائز ہوتے ہیں یا نہیں. یہ بھی میں جاننا چاہوں گا. جیسے کراچی کے اندر یہاں پر آئے 1100 ارب روپے پیکیج اور فلانا پیکیج نہیں مٹیریلائز نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے کیا واقعی بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا؟ جا کر ان سے ڈیمانڈ کرنی پڑے گی، ان کو ریمائنڈر بھیجنے پڑیں گے، تب جا کے کام ہوتا ہے؟ اگر یہ کلچر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لیسٹ بادرڈ ہیں، ورنہ تو چیزیں کب کہاں سے کہاں چلی جائے. تو اب تک تو سو فار یہ نظر آتا ہے، لیکن یہ تو ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کی پوری دنیا کی نظر جس کے اوپر ہے. اگر آپ اس سے اگین آئی ریپیٹ کہ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو پھر تو یوز لیس ہوگا. پھر آپ کی ساری ایفرٹ بیکار ہے. جب اگر آپ سمجھتے ہیں اگر اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے تو اس کو آپ کو یو ہیو ٹو میک دا موسٹ آف اٹ. وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یاسر پہلے بھی میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کا جو فوکس ہے نا
وہ میرے خیال میں وہ انہوں نے ابھی تک اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہے. کراچی جو ہے ہمارا اکنامک ہب ہے. یس. کراچی سے جتنا آپ ریونیو ارن کرتے ہیں, ایوری بڈی نوز, ٹی وی میں بھی کہتے ہیں کہ 70%, کوئی 60% بولتا ہے, مگر نو ڈاؤٹ اٹس این اکنامک ہب, ٹھیک ہے نا. 60% ریونیو وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے. آپ نے کراچی کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی ہیں, کراچی کا انفراسٹرکچر کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ریونیو کا جو ہب ہے نا وہ بھی ڈگمگا گیا ہے. ایسے ہی. تو جو ایک دودھ دینے والی جو گائے تھی, آپ نے اس کو آپ نے مارنا شروع کر دیا. تو میں تو گوادر کی تو بعد میں بات آئے گی کہ گوادر کو جو فیسلٹی ملیں گی یا وہ کوسٹل ہائی وے کو جو فیسلٹی ملے گی یا وہاں کے پلاننگ ہوگی, وہ تو بات کی بات ہے. سردار صاحب کے صوبے میں پہنچیں گے تو بہت میرے خیال میں دیر ہو جائے گی, مگر پہلے تو کراچی کو ریسکیو کرو. کراچی کو جو ہے نا میرے خیال میں وار فوٹنگ پہ ان کو جو ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے 1100 ارب روپے کا, وہ تو 1100 ارب بھی نہیں آئے ابھی تک. تو وہ ارب جو ہوتے ہیں نا وہ پہن کے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے. پیسے تو چھوڑ دیں آپ, وہ بھی نہیں دیکھے کراچی میں آئے ہوئے. تو اب بادر سے کہ پہلے تو کراچی کو ریسکیو کرو کہ جو آپ کی دودھ دینے والی گائیں ہیں, تاکہ وہ آپ کا جو فنڈز ہیں نا وہ آپ کے سیکیور ہو جائیں جو آپ آلریڈی ارن کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ کراچی کو آپ نے اس لیول تک آپ نے پہنچا دیا نا, تو میں آپ کو بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی آپ کو اتنا ارن کر کے دے گا نا کہ آپ کے قرضے اتر جائیں گے. آپ کے دوسرے صوبے جو ہے نا, کراچی کے پیسے ارن کر کے آپ دوسرے صوبوں کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ ایک ماڈل سٹی بنا دیں جس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے صوبوں میں, اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی اسکیمیں لگا سکتے ہیں. اور ایسے صوبوں کی اسکیمیں لگائیں کہ جس کا فائدہ ایک دوسرے صوبوں کا لنکیجز بنے, کہ اگر آپ کے پاس یہ را مٹیریل ہے تو اس کی ٹریڈنگ جو ہے نا کراچی میں ہونی چاہیے. جیسے کاٹن ایکسچینج ہے, تو کراچی میں ایک بہت بڑا کاٹن ایکسچینج ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ صوبوں سے کاٹن آتا ہے اور وہ کاٹن ایکسچینج میں وہاں اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. تو یہ لنکیجز بنائے. ہمارے یہاں جو ہے نا ہم نے جو پلاننگ کی ہے نا وہ ایڈ ہاک بیسس پہ کی ہے کہ یار آج یہ مسئلہ ہے, آج یہ تو اس میں پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. اور جو پلاننگ ہوتی ہے وہ پروجیکٹ ہم لوگ لگاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وائٹ ایلیفنٹ ٹائپ کے, اس کے اندر گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے. جو ریونیو ارن ہوتا ہے نا اس کے 3 ٹائمز آپ گورنمنٹ اس کو سبسڈی دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ 1 سال چلتا ہے, 2 سال چلتا ہے, اور پھر تیسرے سال جو ہے نا وہ پروجیکٹ جو ہے نا ڈاؤن دا لائن وہ ختم ہونے لگتا ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ اس کو کس طرح سے سپورٹ کرے گی. اور پھر اس کی مینٹیننس, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یا تو آپ اس کو کرائے میں سبسڈی دے دیں یا پھر اس کی مینٹیننس کر دیں. یہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن جو ہے نا جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے, اور میں اس گورنمنٹ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ان ساری چیزوں کے دیکھے گی. ان کے جو ایڈوائزر ہیں جو بول کے چلے جاتے ہیں پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. بھئی ایڈوائزر آپ نے لگا دیے ہیں, جو ایکچوئل جو ایم این ایز جو ہیں ان کے اوپر وہ ذمہ داری ہونی چاہیے تاکہ وہ کل جواب دیں لوگوں کو. ایڈوائزر تو آج ہیں کل نہیں ہے, نہ ان کے پاس وہ کوئی پبلک کا وہ ووٹ بینک ہے. تو بات اصل یہ کہ آپ نے ایڈوائزر کو لگا دیے, کتنے ایڈوائزر ہیں, اور ایڈوائزر ہر وقت چینج ہو جاتے ہیں, تو ڈائریکشن نہیں ہے. تو میں تو بالکل آپ کو کلیئر کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ایک شہر کو کراچی کو بنائیں, کراچی سے آپ ریونیو کو سیو کریں اور دوسرے شہروں کو ڈیولپ کریں. اور یہ جو سی پیک کا پیسہ جو چائنا ابھی دے رہا ہے, اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے یوز نہیں کیا اس دفعہ جیسے سردار صاحب نے بتایا, تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. پھر یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی جو ہے نا ایسی اپرچونٹی نہیں ملے, دوبارہ نہیں آئے گی. یس سر, یہ فرمائیے, جیسا بھی لاسٹلی بات ہوئی, ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں, آپ کو اپرچونٹیز خود کریٹ کرنی پڑے گی. آؤٹ اسٹینڈنگ پروجیکٹ ہے کہ, اور پوری دنیا کے جو میگزینز ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا نے ایک بڑا زبردست کام کیا, ایک بہت زبردست BRI کے حوالے سے کہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے, مٹیریلائز ہوگا, اس کا فائدہ ہوگا. سارے ممالک اپنی طرف دیکھتے ہیں اس طرح کے, اور بھی ماضی میں جو پروجیکٹس لگے ہیں پوری دنیا میں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ڈو یو تھنک ہمارے یہاں گورنمنٹ آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ان کی پرائیورٹیز پھر چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ تو ایک ایسا نیشنل پروجیکٹ ہے جس سے ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اس کے اوپر ہمیں کام کس طرح کرنا ہے اور اس کو مکمل کس طرح کرنا ہے اور اس سے کیا کیا فائدے اٹھانے ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی آپ کے خیال میں ٹائم ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈسکشنز بھی کم ہوتی ہیں اس کے بارے میں, پبلک فورمز بھی اتنی بات نہیں کہہ رہا ہے جیسے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹارٹ میں بڑی اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ڈو یو تھنک اس کی ضرورت ہے ابھی؟ بالکل ضرورت ہے. ایسے 1-2 میں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپلز آپ کو دوں گا کہ ہم لوگ کبھی, میں 20-30 سال کی بات کروں, اگر بلوچستان کے کسی ڈسٹرکٹ یا آپ کو پتہ ہے نومیڈک ٹرائبل لائف ہے, اگر میں کسی کے بارے میں
ٹرائب کے بارے میں یا ڈیموگرافی یا جغرافی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تو 25-26 والیوم میں برٹش گورنمنٹ نے گیزیٹیئر بنائے تھے پری پارٹیشن، تو ہم آج بھی اس کو کنسلٹ کرتے ہیں. اسی طرح 3-4 ملکوں نے، کینیڈا اور پھر اداروں کی میں بات کرنے لگا ہوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے مل کے بلوچستان کی رپورٹس بنائی ہیں. میں کہہ رہا ہوں دے آر لائک اے ہولی بک، میں نے تو پوری پڑھی ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں، اگر کوریا ڈاکٹر محبوب الحق کو فالو کر سکتا ہے تو انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے یہ رپورٹیں بنا کے ہمیں دیں، ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر. تو وائی وی ڈو ناٹ کنسلٹ دیٹ؟ وہ کیوں؟ اب میں آتا ہوں اس کے اوپر. اس لیے آتا ہے کہ جب آپ نے ٹھیکیداری لگا رہی ہے کہ تمام کام گورنمنٹ نے کرنا ہے، تمام کام اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. ایک ڈپٹی کمشنر صاحب 3 سال ڈی سی رہنے کے بعد فائننس سیکٹری بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر کہیں کے کمشنر لگتے ہیں، پھر واپس آ کے وہ سیکٹری مائنز لگ جاتے ہیں. سو ہی کی ناٹ پرفارم. آپ منسٹرز کو پولیٹیکل بیسز کے نوازنے کے لیے لگاتے ہیں تو ہی ول نیور کنٹریبیوٹ. وہ ان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. پارلیمنٹ ممبر از ناٹ بادرڈ. ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، ہی از لیسٹ بادرڈ. مجھے معلوم ہے ہمارے بھائی بچوں کی طرح دے آر ناٹ بادرڈ ایٹ آل. میں کبھی پوچھ لوں ان سے تو ان کے نالج میں ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے. سو یو ہیو ٹو ریڈیوس دس ویکیوم. آپ کو کرنا ہوگا اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. بہت سے پولیٹیکل ہمارے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بار بار اسٹریٹجک اور فلانا کنٹری ہمارے پہ قبضہ کر لے گا، فلانا کنٹری یہ کر لے گا. کبھی بھی نہیں کرے گا. لیکن ایک چیز سمجھ لیں، اگر وہ دل سے خفا ہو گیا تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ہم لوگ وی آر ناٹ اے خیراتی نیشن. آپ پہلے یو ایس ایڈ پہ چلتے رہے، پھر انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے قرضوں پہ چلتے رہے. خدا کے لیے مسلمان ملک ہیں، اس کو تو بند کر دیں نا. پوری قوم کو فقیر نہ بنائیں. اگر آپ کی پرائیڈ ہے پولیٹیشین کی، آپ اپنی ذات کے لیے لے لیں، قوم کے لیے نہ لیں. تو یو ہیو ٹو چینج آل دس کورس. یو ہیو ٹو ٹیک اے یو ٹرن اینڈ لسن ٹو پیپل کہ ان کی ایشوز کیا ہیں، ہاؤ ٹو ریزالو اٹ. اگر وہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا. اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ان دس کنٹری. اب تو نوبڈی. اگر ابھی آپ کے ماشاءاللہ آپ میڈیا ہاؤس ہے کہ سارے میڈیا میں ڈیلی، وہ تو میں بچے کو بھی 4 سال کے پوچھوں گا تو 10-12 ایڈوائزرز کے نام بتائے گا جو ڈیلی سپوکس پرسن بنے. اینڈ دے آر ٹاکنگ نانسنس irrelevant thing which has nothing to do with me as a common person. بالکل ایسا ہی ہے سر. یہ تو بات بڑی ہارش ریالٹی ہے. وہ روزانہ اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے رات 12 بجے تک پریس کانفرنسز اس ملک میں چلتی ہیں. بٹ دا پرابلم اس کہ وہ کرنا ہی ہے کہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا ہے. تو اس کے اوپر ہی جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے بات ہو رہی ہے. ون لاسٹ ورڈ جی پرویز بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی ایشوز تو بہت سارے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ہائی لائٹ ہم کرتے رہتے ہیں کہ اب حکومت کو جو ہے وہ جاگنا پڑے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ لینا پڑے گا. کیا کہیں گے ون لاسٹ ورڈ؟ دیکھیں، میں آپ کا یہی آخری جو جملہ تھا کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ اب پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، یا یہ جو غلط کام کیے ہیں نا یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہیں، اور ہم اس کی تقریر کا جو 90% حصہ ہے نا وہی چیزوں کو ریپیٹ کر دیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا. یار اب اس کو چھوڑ دو. اب وہ جو پچھلی گورنمنٹ نے جو کیے ہیں، وہ جو خراب چیزیں کی ہیں، اب تو وہ پچھلی گورنمنٹ نہ ہے نہیں. اب آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا پالیسی ہے. اب 90% جو ہے نا 90% آپ کی جو انٹرویو کا حصہ ہے، جو ٹاک شو کا حصہ ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے. ہمیں یہ نہیں سننا ہے نا، ہمیں یہ سننے میں ہمارا انٹرسٹ ہے کہ یار پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا. ہمیں آپ بتاؤ کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ کی پالیسی کیا ہے، واٹ نیکسٹ. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ابھی امیجیٹلی کیا کرے گا. دیکھیں ہر بندہ، ہم تو شہری لوگ ہیں اور ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم نے یہاں شہر کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. بعض اوقات کسی ایک دور میں تھوڑا بہت ہمیں امید آئی تھی کہ یہ شہر جو ہے نا ایک دفعہ پھر اونچائی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مگر نہیں، یہ نہیں ہوا ہے. اور 90% ان کا ٹائم یہی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور آگے تو لیٹس لک فارورڈ، آگے بتائیں، سولوشن دیں، اور لیٹس ٹیک دس کنٹری ٹو نیکسٹ لیول. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو پرویز مدراس والا، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سردار شوکت پوپل بھائی ونس اگین تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا شو. بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے ریمائنڈ کراتے رہیں ان تمام ایشوز کو جس کو اس وقت گورنمنٹ کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے اس میں ہونا چاہیے. ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے. بہرحال جی یہ تو ہماری اکنامک ڈسکشن تھی. کوشش کی کہ ان مسائل کو ہائی لائٹ کریں اور یہ آگے بھی کرتے رہیں گے. کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے ملک اس وقت جو معروضی حالات ہیں، یہ اللہ کرے اس میں بہتری آئے
اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں اسٹیبلٹی بھی آئے اور یہ کام بھی ہو جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ الیکشن کے پروسیس یہ سب کچھ ہم تھرو کر آ گئے ہیں، لیکن جیسا بھی پرویز بھائی نے تذکرہ کیا کہ اب اکنامک ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے اور جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس بھی کریں اور ان کو ریزالو کریں، یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے دوسرے سیشن کی طرف اب بڑھیں گے۔ بریک لے رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔